अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, तीन हवालों से आज आपसे गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले तो आज आखिरी दिन है जो पीटीआई के आज़ाद अरकान हैं उनको किसी न किसी जमात में शमूलियत करनी है। और आखिरकार पीटीआई ने पीटीआई में जाने का फैसला कर लिया। ये क्या मामला है, इसकी डिटेल मैंने आपको बतानी है। दूसरी तरफ जो लियाकत चट्ठा, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा का मामला है, वो फैलता ही जा रहा है। पहले बहुत सारे मामला थे, इंतखाबी रिगिंग थी, उसे ताकतवर हल्के समेटने की कोशिश कर रहे थे और वो शैतान की आंत की तरह फैलता जा रहा था। और उसके बाद जो लियाकत चट्ठा का हमला है, ये समझते हैं एटम बम है, तो इससे बहुत सारी पेचीदगियां हैं। इसको हुकूमत और हुक्मरान और जो ताकतवर तबका है किस तरीके से हल करने की कोशिश कर रहा है और रात गए क्या पेशरफ्त हुई है, इस पर बात करते हैं। और तीसरा, जनाब पीटीआई ने एहतजाज का ऐलान किया था 17 फरवरी को कि वो पाकिस्तान भर में एहतजाज करेंगे। उस हवाले से क्या हुआ, इस पर बात करते हैं। सबसे आगाज ही एहतजाज से करते हैं। आपको पता होगा कि मुख्तलिफ जो शहरों में जो धांधली के खिलाफ पीटीआई ने पहली मरतबा एहतजाज का ऐलान किया था। उससे पहले इतवार वाले दिन भी एहतजाज का ऐलान किया गया था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका था और बावजूद उसको रोक दिया गया था, मुलतवी कर दिया गया था, क्योंकि पीटीआई को कुछ मालूम हुआ था कि कुछ शरपसंद अनासिर पीटीआई के कारकुनों का रूप धार कर कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। इस वजह से वो मुलतवी हो गया था। अब 17 फरवरी को ऐलान किया गया था। अब इस पर जनाब तवक्को ये की जा रही थी कि जैसे बाकी पूरे सूबे में एहतजाज हो रहा है, पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, सिंध में हो रहा है, इवन पंजाब में भी डीआर ऑफिस के सामने एहतजाज हो रहा है, तो अब होने दिया जाएगा। लेकिन लगता ऐसे है कि जो हुक्मरान तबका है वो बौखला गया है और बौखलाहट में वो अपने लिए गड़े खोद रहा है। गड़े खोदने की बात क्यों की कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज का ऐलान किया गया था और रात को 12 बजे के बाद हैवी मशीनरी वहां भेजी गई और वहां देखा गया तो पता चला जनाब के वो गड़े खोद दिए गए थे और वहां पर सुबह मट्टी मट्टी थी और गड़े ही गड़े थे। इसकी क्या सूरत हाल है, ये जरा मुलाहिजा करें कि क्या सूरत हाल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हसनैन पार्क से लेकर आज रैली निकालनी है और प्रेस क्लब पहुंचना है। ये प्रेस क्लब के सामने देखें, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और सीडीए ने ये जो अच्छी भली जो जहाँ पे एहतजाज के लिए जो जगह बनाई गई थी प्रेस क्लब के सामने, वहाँ भी ये देखें खड्डे मार के तो ये यहाँ पे इसको ख़राब कर दिया गया था कि यहाँ पे एहतजाज ही ना हो सके। ये जनाब जो गड्ढे खोदे गए थे, दर हकीकत हुक्मरानों ने अपने लिए खोदे थे, क्योंकि उसका रिजल्ट जो निकला वो तो कुछ और ही था। एहतजाज हुआ और टिका के एहतजाज हुआ। शेर अफजल मरवत की क़यादत में और शुएब शाहीन और दीगर, अली बुखारी और दीगर जो रहनुमा थे, उनकी क़यादत में बड़ा तवील बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ और हज़ारों, बिलाशुबा हज़ारों लोग मौजूद थे। पुलिस की तमाम तर पाबंदियों के बावजूद इस कदर लोग इकट्ठे हो गए कि फिर उनको गिरफ्तार करना आसान नहीं रहा। आप जरा एक झलक देखें कि किस कदर लोग वहां पर मौजूद हैं। यही सूरत हाल जनाब तकरीबन पूरे पाकिस्तान में रही। लेकिन गिरफ्तारियां भी हुई। लाहौर में खवातीन को गिरफ्तार किया गया, बड़े बुरे तरीके से गिरफ्तार किया गया। सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया गया। वहाँ लाहौर में जो खवातीन को गिरफ्तार किया गया वो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग था, बहुत ही जिल्लत आमेज था। और मैंने कहा ना कि ये लोग अपने लिए गड्ढे खुद खोदते हैं। अगर एहतजाज करने देते, घंटे 2 घंटे 4 घंटे का एहतजाज था, आपने कवरेज के लिए वैसे मना किया हुआ है अपने टीवी चैनल्स को, कवरेज होनी नहीं थी, बात खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, इस्लामाबाद में गड्ढे खोदे और लाहौर में खवातीन की गिरफ्तारियां की, सलमान अकरम राजा की गिरफ्तारी की। उसका रिजल्ट ये है कि जो नेशनल न्यूज बननी थी वो इंटरनेशनल न्यूज बन गई। गिरफ्तार किस तरीके से किया गया, ये जरा मुलाहिजा फरमाएं।
جی جناب، یہ لاہور کا علاقہ ہے جناب، اور لاہور میں خواتین کو کس برے طریقے سے یہ گرفتار کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ جناب مناظر تھے جو آج سارا دن پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا پر دکھائے جاتے رہے کہ کس طریقے سے یہاں خواتین کو گرفتار کیا گیا. ان میں کچھ مرد لوگ بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، ان کو کس طریقے سے جناب گھسیٹا گیا، اور وہ منتیں کرتی رہیں اور وہ کہتی رہیں بیٹا بیٹا کہتی رہیں، لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا اور تھانوں میں بند کر دیا گیا. اسی طریقے سے سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا، جس کا رزلٹ یہ ہوا، وہی اپنے لیے گڑھے کھودنا کہ پاکستان بار کونسل جو شاید پہلے پی ٹی آئی کے حق میں نہیں تھی، اب وہ اس نے نہ صرف نون کا ساتھ چھوڑ دیا بلکہ الف ڈال دیں تو ان کا ساتھ بھی انہوں نے چھوڑ دیا، اور سخت قسم کی پریس ریلیز آئی اور انہوں نے نہ صرف ان گرفتاریوں پر مذمت کی بلکہ انہوں نے کہا کہ فستائیت ہو رہی ہے، اور جو ریگنگ ہے، جو دھاندلی ہے، اس کے خلاف بھی انہوں نے سٹینڈ لے لیا جناب. اچھا، اس کے بعد جناب اصل جو معاملہ تھا وہ ہے لیاقت چٹھا کا. یہاں میں صرف دو تین پوائنٹ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو رات گئے تک جناب جو تمام راولپنڈی کے ڈی آر اوز ہیں ان کا اجلاس ہوا، کمشنر لیاقت چٹھا کا تبادلہ کر دیا گیا اور ان کی جگہ جناب کمشنر سیف صاحب ہیں، ان کو کمشنر کا عارضی چارج دیا گیا ہے، اور ان سب کو بلایا گیا، سکھایا گیا، پڑھایا گیا کہ آپ کہیں جناب. اب موقف بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ کیا کریں. اگر یہ تمام ڈی آر اوز کہتے ہیں کہ جناب ہمیں لیاقت چٹھا صاحب نے کوئی دھاندلی کے لیے بالکل نہیں کہا، تو پھر لیاقت چٹھا صاحب خود بے قصور ہو جاتے ہیں. اور پھر لیکن جو اس میں رزلٹ نکلیں گے اب، کیونکہ ابھی تو نکلنے ہیں، کیونکہ صرف پلس مائنس ہی ٹھیک نہیں کیا گیا. ایک کمشنر جو ڈپٹی کمشنر لیول کا افسر ہو اور وہ صرف فارم 45 سے فارم 47 تک کا نتیجہ ٹوٹل جمع ہی نہ کر سکے، اس میں تفریق ضرب تقسیم نہیں ہے، صرف جمع کرنا ہے، وہ ہی نہ کر سکے، تو چیزیں آگے آنی ہیں. تو ان سے سوال تو ایک کیا جائے گا کہ اگر آپ کو کمشنر صاحب نے نہیں کیا تو آپ نے پھر خود کیوں کیا. لیکن آخری جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ اس کی ایک انکوائری کرائی جائے. اب انکوائری اگر کرائی جاتی ہے، انکوائری پر زور ڈالا جاتا ہے، تو مطلب معاملہ آگے بڑھے گا، اور یہی لیاقت چٹھا صاحب چاہتے تھے. اچھا، لیاقت چٹھا صاحب کے حوالے سے میں عرض کروں کہ پی ٹی آئی کو بڑا اس میں صاحب سپورٹ ملی ہے. پی ٹی آئی کا چونکہ موقف یہ تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، خاص طور پر راولپنڈی ڈویژن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور ان کے فارم 45 سے 47 کا جو کیلکولیشن ہے، کنسولیڈیشن ہے، وہ درست نہیں ہو سکی. تو لیاقت چٹھا صاحب کے استعفے سے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج پی ٹی آئی کو ملا ہے. کہتا ہوں کہ میں وہ الیکشن ٹھیک نہیں کروا سکا اور میں اپنے عہدے سے یہاں استعفیٰ دے رہا ہوں. میں نے جو اس الیکشن میں غلط کام کیا ہے، راولپنڈی کے 13 MNA کی سیٹیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوایا ہے، لوگوں کی 70 ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلا ہے، اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جیلی مورے لگا رہے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام ریٹرننگ آفیسر سے جو میرے ماتحت کام کر رہے تھے، جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ غلط کام کریں، اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. سوشل میڈیا کا اور اوورسیز پاکستانی اتنا پریشر تھا کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں، میں خود کیوں حرام کی موت مروں، اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں. میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں. میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ اپنے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیاں سوا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں. ہم جو اورل چیز ہے وہ سامنے نہیں آ سکتی نا. دیکھیں، فوج نے الیکشن بالکل ٹھیک کروائے ہیں. جو فارم 45 ہے وہ آج بھی پورا ہے. دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں، صرف فارم 45 اکٹھے کر لیں، اس کے اوپر سارے رزلٹ کلیئر ہو جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کس پارٹی کے لوگوں نے یہ جیتا ہے پھر؟ کمشنر صاحب یہ بتائیے گا جو آر او نے ریزلٹس روکے تھے، کیا اس میں بے ضابطگیاں ہوئی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل بے ضابطگیاں تو چھوٹا لفظ ہے. جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ آزاد امیدوار 70 80 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے،
ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مورے لگا کے سب کو ہروایا. کمشنر صاحب کیا- جب کیا جعلی مورے آپ لگ کی رہی تمام تھی، اس انتخابی وقت آپ نے دھاندلی- کسی سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے؟ دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو چیف جسٹس ہے، وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہیں. تو کس کے کہنے پہ سب کچھ ہوتا رہا؟ یہ اتنا سب کچھ جو ہوا آخر کس کے کہنے پہ آپ ہوتا کے رہا؟ اوپر کیوں کوئی پریشر دباؤ دیتے؟ تھا؟ کس نے ایسا کیا؟ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے. میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے. اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا. کمشنر صاحب آپ نے راولپنڈی کی بہت بڑی خدمت کی ہے، آپ نے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ میں 24 گھنٹے کام کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کو کمشنر چیف الیکشن کمیشن دباؤ میں لا رہا تھا کہ یہ کریں سارے کام، لوگ جیتوں کو آپ نے ہرایا، آپ کو نیند کیسے آتی رہی؟ کس طرح آپ کا ضمیر جاگ گیا؟ دیکھیں میں نے راولپنڈی کے لیے 16 گھنٹے کام کیا ہے. میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے، ددوچا ڈیم بنایا ہے، ہولی فیملی ہاسپٹل بنایا ہے، جم خانہ بنایا ہے. میں نے لاری اڈے بنائے ہیں، مزدوروں کے لیے سینٹر بنائے ہیں، منشیات کے اڈے سینٹر بنائے ہیں. سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں، لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا. کمشنر میں صاحب یہ کمشنر صاحب یہ بتائیے جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں ان کو بھی سزا. سر ان کے نام بتائیں گے جو لوگ آپ اس میں پولیس بھی شامل ہے، پولیس سینئر بھی- افسران جو بھی تھے. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ آخر کس کے کہنے پر لیاقت چٹھا صاحب نے اتنا بڑا رسک لیا؟ صاحب ان کی اپنی سروس کا بھی ہے، نوکری ہے، پوری زندگی بندہ نوکری کرتا ہے اور پھر پتا چلے کہ ریٹائرمنٹ کے وقت اسے سال 2 سال یا 3 سال جیل بھگتنا پڑے اور اس کی رسوائی علیحدہ ہو. لیکن آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اب 3 امکانات ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی جناب ان کا ضمیر جاگ گیا تھا اور وہ واقعی خودکشی کرنے لگے تھے اور پھر انہوں نے کہا نہیں جی اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور پھر انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کر دی. لیکن کیا ان کے پاس ثبوت ہیں؟ کیونکہ آگے جب معاملہ چلے گا تو کچھ ثبوتوں کی ضرورت لازمی پڑے گی. حامد میر صاحب نے اس حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ اس حوالے سے ان کے پاس بہت سارے ڈاکومنٹری پروف موجود ہیں. وہ ڈاکومنٹری پروف نہ صرف سویلین لوگوں کے ہیں بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ، یعنی الیکشن کمیشن، ادھر سے سیکٹری اور جو اس کے افسران بالا ہیں، چیف سیکٹریز ان کے اور الیکشن کمیشن کے اور اس سے ہٹ کر کچھ اداروں کے بھی ان کے پاس ثبوت ہیں اور انہوں نے سیف رکھے ہوئے ہیں. اب اندر کھچڑی پک رہی ہے، اب ان پر کس قدر ان کو مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ان کو منایا جاتا ہے، یہ وقت بتائے گا. تو پہلا امکان یہی ہے کہ جناب وہ انہوں نے اپنے ضمیر کے تحت کیا. دوسرا امکان یہ ہے کہ اس کے بیک پر پی ٹی آئی موجود تھی اور پی ٹی آئی نے انہیں دلاسا دیا کہ آپ آئیں اپنے کیریئر دور پر لگائیں، کوئی بات نہیں، آپ کا کیریئر ختم بھی ہو گیا، آپ بعد میں آپ 2 سال بعد 3 سال بعد آپ اگلا الیکشن لڑیں گے، پی ٹی آئی کی طرف سے لڑیں گے اور آپ منسٹر بن جائیں گے، آپ کو بہت کچھ نوازا جائے گا. جیسے بشیر میمن صاحب کو مسلم لیگ نون نے سندھ میں اکوموڈیٹ کیا ہے، اسی طریقے سے یہ ایک دوسری تھیوری ہے کہ شاید ان کے پیچھے لیاقت چٹھا صاحب کے پیچھے بیک پر جو ہے وہ پی ٹی آئی موجود ہے. لیکن ایک اور امکان بھی ہے کہ لیاقت چٹھا صاحب اتنے بھولے نہیں ہیں کہ یہ سب کچھ کریں. ایک تیسرا امکان یہ ہے کہ ان کے پیچھے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جو بعد میں پی ٹی آئی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے. بہرحال اب تک کے جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور حکومت ڈیمیج کنٹرول کرنے کی سخت کوشش کر رہی ہے. لیکن اس پر جو رد عمل آیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے، خاص طور پر جناب مریم اورنگزیب صاحبہ کا. انہوں نے آ کر جو اپنی پلی لی، ان کا کہنا یہ تھا کہ لیاقت چٹھا صاحب نے کہا ہے جی کہ 50,000 کی لیڈ سے جتوایا گیا. حالانکہ انہوں نے جناب کیلکولیشن بتائی اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں، یہ 50,000 سے تو کوئی ایک بھی نہیں جیتا، کوئی 20,000 سے راجہ پرویز شرف صاحب، باقی 2,000 4,000 5,000 سے جیتے ہیں. حالانکہ انہوں نے ان کی لیاقت چٹھا صاحب کی جو گفتگو ہے لگتا ہے ایسے سنی نہیں اور آ کر پریس کانفرنس کر دی اور بڑی دھواں دھار قسم کی. انہوں نے کہا تھا کہ 70,000 کی لیڈ سے یہ لوگ ہار رہے تھے اور ہم نے ان کو اکوموڈیٹ کر کے جتوایا اور مجھ پہ پریشر تھا، تبھی میرے ضمیر نے ملامت کیا اور میں نے کہا کہ میں قوم کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھوں. اچھا، اس میں جناب مریم اورنگزیب صاحبہ اتنی جذباتی ہو گئی کہ ان کے اندر کا جو ایک ہے نا جی، وہ اسے کچھ بھی کہنا چاہیے، خب سے باطن کہنا چاہیے یا کچھ بھی کہنا چاہیے، وہ ظاہر آ گیا اور وہ ایسے لگتا تھا کہ ان کا بس نہیں چل رہا
یہاں تک کہ ایک مرتبہ انہوں نے کہہ دیا جو 2013-14 میں جب انہوں نے دھرنا دیا تھا اور پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا اسی وقت ہی اس فتنے کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا. مطلب لگتا ایسے ہے کہ عمران خان صاحب نے ان پر سخت پاؤں رکھا ہوا ہے جس سے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. ان کی چیخیں سننی ہے تو ذرا مریم اورنگزیب صاحبہ کی یہ چیخیں سنیں. کیا چاہتے ہیں ہم؟ کیا چاہتے ہیں؟ ثبوت دینا نہیں، جواب دینا نہیں، الزام لگانے. تو میں تو سب سے پہلے یہ تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہوں کہ یہ بات چھوڑ، یہ ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے اس شخص کو. اگر اس وقت پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان پہ جو حملہ کیا تھا نا اس گروہ نے 2013 میں جب 14 میں جب چائنا کا صدر آ رہا تھا، اس وقت اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے تھا، اس کا سر قلم کرنا چاہیے تھا ان فتنوں کا. یہ وہی فتنہ ہے جس نے وہ ریڈیو پاکستان پر تب حملہ کیا تھا، ڈی چوک پہ قبریں کھودی تھی، گندے کپڑے سپریم کورٹ کو بند کیا تھا، پوری پارلیمان کو بند کیا تھا. یہ وہی فتنہ ہے. جی تو یہ لیاقت چٹھا صاحب والا معاملہ جلد رکنے والا نہیں ہے. اب اس پر جو تحریک انصاف ہے ابتدائی رد عمل انہوں نے بھی بڑا محتاط، اگرچہ انہوں نے پریس کانفرنسیں بہتوں کی ہے اور انہوں نے کہا جی ان سے ان کے موقف کی تائید ہوتی ہے، لیکن اس پر ابھی محتاط رد عمل دے رہے ہیں. پی ٹی آئی یہاں تک نہیں کہہ رہی کہ اس کے دوبارہ الیکشن کروائے جائیں، اور کوئی جماعت بھی دوبارہ الیکشن کی بات نہیں کر رہی. کیوں؟ لوگوں کو پتا ہے اب دوبارہ الیکشن کرائے گئے تو شاید جو اب رزلٹ آئے ہیں پی ٹی آئی کے اس سے بھی زیادہ ان کے حق میں ہوں. دوسرا لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ جناب یہ جو نشستیں چھوڑیں گے لوگ اور ضمنی الیکشن جو ہوں گے وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی جیتے گی. آخری بات جناب ہم کرتے ہیں اور وہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے مسئلہ اپنی مخصوص نشستوں کا حل کیا ہے. جی میرے پاس کچھ ایکسکلوسیو ذرائع سے یہ خبر ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جو بنائی گئی تھی، یہ خیبر پختونخوا میں بنائی گئی تھی، اور اس کے بانی جو تھے وہ پرویز خٹک صاحب تھے اور محمود خان صاحب تھے. دونوں سابق وزراء اعلیٰ پی ٹی آئی کی طرف سے رہے ہیں. تو جناب جب اس مشکل صورتحال میں ان کی طرف سے بہت سارے لوگ آئے، پختون جرگہ لے کر آئے اور انہوں نے آ کر پی ٹی آئی کے پی کے لوگوں کو کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں سزا بھی مل گئی، لیکن اب ہم پی ٹی آئی کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی اور پارٹی میں نہ جائیں، جماعت اسلامی میں نہ جائیں، وحدت مسلمین میں نہ جائیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پی ٹی آئی پی میں آپ شامل ہو جائیں. اس حوالے سے 2 دن تک جناب مذاکرات ہوتے رہے اور ان مذاکرات میں یہ طے پایا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ پرویز خٹک صاحب پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس پر پرویز خٹک صاحب نے خود ہی نہ صرف پارٹی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا بلکہ بنیادی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. البتہ محمود خان صاحب موجود ہیں، اور یہاں ایک امکان یہ بھی ہے کہ ان سے دھوکہ ہو سکتا ہے جیسے پہلے پی ٹی آئی والوں سے بہت سارے دھوکے ہوئے، اب دوبارہ دھوکہ ہو جائے. لیکن جو قانونی ماہرین بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اب یہاں جو ڈیسیژن ہوگا وہ پارلیمانی لیڈر کا ہوگا، اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں جو پارلیمانی لیڈر ہوں گے وہ صاحب زیر پی ٹی آئی کے ہوں گے. مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی آفر کی گئی کہ آپ وہ لوگ استعفیٰ دے دیں گے اور سکپ ہو جائیں گے اور نئی لسٹ دینی پڑے گی، کیونکہ قانون میں یہ موجود ہے کہ اگر زیادہ نشستیں جیت لیں اور وہ جو لسٹ ہے وہ کم ہو تو اس میں ناموں کا ایڈ کیا جا سکتا ہے. تو یہ جناب وجوہات ہے جو آج پرویز خٹک کے استعفے کی تھی. حالانکہ یہ چند دن پہلے بھی ایک باقاعدہ خبر آئی تھی جیو نیوز پر کہ پرویز خٹک نے اپنی پارٹی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن اس وقت نہیں تھا، اور اب پھر اچانک اب کیوں دیا؟ اب جناب اس معاہدے کے تحت دیا ہے، اور شاید اب نئی صورتحال میں ایک تو 2 پارلیمنٹیرین کے جو 2 ارکان ہیں وہ پی ٹی آئی میں دوبارہ شامل ہو جائیں گے، اور نمبر 1 نمبر 2 شاید پرویز خٹک کی واپسی کا بھی کوئی راستہ شاید اب نہیں تو 2 سال بعد دوبارہ بن سکے، اور خاص طور پر اس ایک ایکٹ کے بعد، اور وہ اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ پھر شاید واپسی بھی آ سکتی ہے. اور تیسری بات یہ عرض کر دوں کہ یہ جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے ساتھ خیبر پختونخوا میں یہ ایک پیکٹ اور معاہدہ جو ہو رہا ہے اور اس میں شمولیت ہو رہی ہے، اس کی باقاعدہ اجازت عمران خان صاحب کی طرف سے لی گئی ہے، اور انہوں نے اپنے کے پی کے لوگوں پر چھوڑا ہے کہ آپ اسے درست سمجھتے ہیں تو آپ ایسا کر لیں. اور یہ دوسری طرف جو مقتدر حلقے ہیں ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ بہت ہو چکا، اب مزید پی ٹی آئی کو دیوار سے نہ لگایا جائے،
اور اس کو اب ہاتھ ہولا رکھا جائے. تو جناب یہ اب تک کی صورتحال تھی جو میں نے کہا کہ میں آپ سے عرض کروں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے اس چینل کا اور اپنے آپ کا بھی خیال رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.